Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Yes, sir, आ रही हूँ। जज़ाकल्लाह। तो हम लोग सूरह काफ चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं हम लोग. The story starts with the zinat, the adornments and the embellishments of the earth. जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए सजाया और कहा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, कि जो कुछ भी मैंने इस दुनिया में बनाया है वो हमारे लिए बनाया है. जो सब कुछ हमारे लिए बनाया ना, जिन जिन चीज़ों को बनाया है वो सब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रही हैं, और जिसके लिए बनाया है वो फरमाबरदारी नहीं कर रहे. उस दिन मैं एक चिकन शॉप में गया था काफ़ी अर्सा पहले, तो वहाँ पर उसने चिकन को जब हलाल किया तो मैंने कहा देखो यार, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, कि इस बेचारी चिकन ने जो है, जो मुर्गी है, इसने अपनी जान दे दी हमारे लिए क्योंकि हमने इसका गोश्त खाना है. तो इस चिकन ने तो अल्लाह ताला ने जो इसको हुक्म दिया था, इसके ज़िम्मे था, वो उसने अपनी जान देकर भी पूरी कर ली, फरमाबरदारी की अल्लाह ताला की. क्यों? क्योंकि इस चिकन को हमारे लिए बनाया गया था. और हम जो मुसलमान हैं, हम जो इंसान हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है पूरी नहीं कर रहे हैं. जिसका सबसे ज़्यादा हक बनता है कि हम जो हैं अल्लाह ताला का हक अदा करें. तो ये सारी जो ज़ीनतें हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं. सम ऑफ अस sacrificed these zinats, embellishments, these adornments of the world and became the favorite of Allah subhanahu wa ta'ala. मुखलसीन बंदे बन गए अल्लाह ताला के. एक तो मुखलसीन होते हैं, एक मुखलसीन जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं. मुखलिस तो बहुत सारे आपको मिलेंगे जो अल्लाह ताला को के इश्क में होते हैं. मुखलसीन वो होते हैं जिनको अल्लाह पसंद करते हैं. So those people who sacrificed these embellishments and adornments of their lives while the whole community was enjoying it. फलम्मा नसुम्मा दुक्किरू बी फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन. वो मेरे ज़िक्र को भूल गए, मैंने उनके लिए प्लेजेंट्स, अच्छी चीज़ों के, सब चीज़ों के दरवाजे मैंने खोल दिए, गेट्स खोल दिए. वो उसमें इंजॉय कर रहे थे उसको, तो मैंने उनको वहाँ पकड़ा. तो अस्हाब काफ के जो लोग, जो लड़के थे, दे सैक्रिफाइस्ड दीज एम्बेलिशमेंट्स, दीज ज़ीनत्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला and became the favorite of Allah subhanahu wa ta'ala. And some of them, they took these zinats, they obtained these zinats through wrong means. गलत तरीक़ों से उन्होंने इसको लिया. and they became what? They became Qarun فخرج على قومه في زينته. तो ये कारून बन गए कुछ लोग, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से इन ज़ीनतों को हासिल किया और गलत तरीक़ों से इनको इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला ने उनका हिसाब किताब भी अलग अलग किया. एक फेवरेट बन गए और एक मरदूद हो गए. जब उन्होंने उन एम्बेलिशमेंट्स को, नेमतों को अल्लाह की हासिल किया तो अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया. वो वाली हरकतें करनी शुरू कर दी जिसमें गुरूर और तकब्बुर आता है. जब जो भी इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर आता है तो आप किसके साथ अल्लाह ताला आपको रिलेट करते हैं? ये आखिरी आयत हमने पढ़ी, काना मिनल जिन फफसक़ अन अम्र रब्बिही. आपने जिन्नों को, शैतान को और उसकी ज़ुर्रियत को आप फॉलो कर रहे हैं, आपने उनको दोस्त बना लिया मुझे छोड़कर. तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि इससे बड़ी घटिया हरकत क्या हो सकती है कि आप शैतान को अपना साथी बना लेते और उसके बताए हुए तरीक़ों पर आप चलना शुरू हो जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह को भी फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ शैतान को भी फॉलो कर रहे हैं. अल्लाह को भी फॉलो कर रहे हैं और शैतान को भी खुश कर रहे हैं. नमाज़ें भी पढ़ते हैं, म्यूज़िक भी देखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, बदनज़री भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, सूद भी खाते हैं, ठीक है ना, बिज़नेस और कारोबार में झूठ बोलते हैं. तो ये क्या है? ये जो चीज़ें आपकी नफ्स के साथ टकरा रही थी, आप उनको कॉम्बैट नहीं कर पा रहे. तो आप जब उनको कॉम्बैट नहीं कर सकते तो ज़ाहिर बात है वो आपके नफ्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. तो अल्लाह ताला इसलिए कहते हैं अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा. जिसने अपने नफ्स का मुहासबा नहीं किया, जब अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता रहा तो उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया. वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा हवा. और जिसने अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को उसने दबा दिया तो अम्मल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत जो है उसका ठिकाना.
تو یہاں پر یہ پوری سٹوری جو ہے جو الکاف میں ہے سٹارٹ اسی زینت کے ساتھ ہوتی ہے. زینت کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا جعلنا ما الارض زینت لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ میں نے اس پوری دنیا کو زینت بنایا ہے تاکہ میں چیک کروں، ٹیسٹ کروں کہ آپ میں سے کون کس طرح اس کو استعمال. کہ جب یہ زینت آتی ہے اور ایک طرف میرا حکم آتا ہے تو آپ زینت کو اختیار کرتے ہیں یا آپ میرے حکم کو اختیار کرتے ہیں. دیٹ از دا ٹیسٹ. اس ٹیسٹ میں بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، پوری بستی فیل ہو گئی، پوری کمیونٹی فیل ہو گئی. اس میں سے چند نوجوان، آپ خود اندازہ لگا رہے، 100 میں سے 6 یا 7.6% نوجوان جو ہیں کامیاب ہوتے ہیں. ریسٹ آف دیم، all of them fail. سب کے سب فیل ہو جاتا ہے ثابت. پھر اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں 2 بندوں کی، ان کے پاس باغ، ایک کے پاس 2 باغ ہیں انگوروں کے، اس نے بھی گھمنڈ کیا، غرور کیا، فیل ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ. تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے ورس نمبر 51 سے، چیپٹر نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا. کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے جو کرسچنز ہیں انہوں نے ابلیس کو فالن اینجل بنا دیا. یہود تھے، انہوں نے عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا. اس طرح کفار جو تھے انہوں نے بتوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ کے شریک کر لیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ were they present when I was creating the heavens and the earth. کہ جن لوگوں کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم میرے ساتھ لا کے کھڑا کر رہے ہو، جن کو تم فالو کرتے ہو اور جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ they know a lot of things and they can compete with me, they were not present when I was creating the heavens and the earth. خلق السماوات والارض. وہ وہاں پر نہیں تھے جب میں نے ان کو کریٹ کیا ہے. تو they have no role or participation in this whole universe جو میں نے بنائی ہے. جو علم غیب ہے اس کو میں جانتا ہوں. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جب میں نے یہ بنایا، نہ یہ تمہارے شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو، نہ یہ ابلیس وہاں پر تھا، نہ جو بت وہاں پر تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، نہ عزیز علیہ السلام تھے. کوئی بھی نہیں تھا جب میں نے پیدا کیا ہے. there was no one there. تو وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں ایک چیز کی؟ ما اشہدتہم، وہ نہیں تھے حاضر وہاں پر. ٹھیک ہے جی. ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی اپنی پیدائش میں وہ تھے. وما کنت متخذ المضلین عضدا. you think کہ ان لوگوں کو میں اپنا دست بازو بناؤں گا، ان لوگوں سے میں ہیلپ لوں گا؟ یہ ہاؤ کین دے ہیلپ می؟ یہ تو اپنی ہیلپ نہیں کر سکتے، ان کو تو اپنا ہی نہیں پتا یہ کیسے مددگار بن سکتے ہیں. they cannot help you, they cannot help me, they cannot help themselves. آیت نمبر 52. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ. اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور کلیئر کر رہے ہیں، اور آخرت کا جو عقیدہ ہے، جو فیتھ جس کو یہ بھلا بیٹھے تھے، اس فیتھ کو اللہ تعالیٰ اب لے کے آ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا جو جواب ہے نا، آپ خود اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ لیں گے. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نادو، بلاؤ، call your lords، اپنے مددگاروں کو بلاؤ جن کو تم میرے ساتھ کھڑا کرتے تھے، میرے شریک کرتے تھے، ان کو بلاؤ. الذین زعمتم، اور جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری آرزویں اور مرادیں پوری کرتے تھے، حالانکہ رب تو میں تھا. فدعوہم، تو بلائیں انہیں. فلم یستجیبوا، تو اس وقت جواب نہیں آنے والا کوئی بھی، کیونکہ ایسا خطرناک دن ہوگا اس وقت، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس وقت تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ بنی، کہ سب سے جو مضبوط رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے، بیٹا کہے گا ماں میں تجھے نہیں جانتا، اپنی اولاد کو کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، اللہ میرے جو اولاد ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، پلیز ان کو آگ میں ڈال دیجئے، سیو می، مجھے بچائیے.
تو جب یہ اس طرح کا ایک نفسا نفسی کا دور ہوگا تو اس وقت جو یہ لوگ اپنے شریکوں کو بلائیں گے تو اللہ کہیں گے there will be no answer، جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس وقت جن کو یہ پکارتے ہیں جو بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، مریم علیہ السلام ہو گئیں، یا پھر عزیز علیہ السلام ہو گئے، یا جو بھی ہیں، ان کے اور ان کے درمیان ایک ہلاکت گاہ، ایک آگ ہوگی، اتنی بڑی آگ ہوگی کہ کسی کو کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہیں گے یا اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، انہوں نے مجھے آپ کا بیٹا بنایا، کہ یا اللہ انہوں نے میری پوجا کی، میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ تم نے ایسا کہا، اے مریم تم نے ایسا کہا، وہ کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت فلم یستجیبوا، اس وقت تمہیں کوئی جواب نہیں آنے والا۔ تو ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اور اب آگے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اب نار کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمیں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی مسٹ ٹیک ہیڈ، ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے، اور مختلف مثالوں سے اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا اللہ کو خوش کر رہے ہیں، تھوڑا سا شیطان کو خوش کر رہے ہیں، ہمیں پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 53 میں کہہ رہے ہیں وَرَل مُجْرِمُونَ النَّارَ، ورا مطلب اور دیکھیں گے مجرمون، مجرم لوگ۔ اب مجرم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مجرم میں کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے روزہ حج زکوٰۃ نہیں کیا، جنہوں نے جہاد بالنفس نہیں کیا، جہاد بالمال نہیں کیا، جہاد بالسیف نہیں کیا انہوں نے، تو اور دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ سورہ عصر آپ پڑھ لیجئے، سورہ عصر میں سب کے سب تمام دنیا والے کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ سب سے چھوٹی سی صورت ہے، اس میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں ہیں، آپ خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیجئے، یہ آیتیں نکال کے پڑھ لیں سورہ عصر کی، اگر آپ یہ چیزیں کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ بچ گئے۔ اگر آپ ان میں سے ایک چیز کو بھی مس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ لوگ خسارے میں ہیں۔ یو شوڈ ٹیک ہیڈ اور اس پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں وَرَل مُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا، اب جب وہ مجرم اس آگ کو دیکھیں گے، کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جو دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے جلائی ہیں، اس کے 70 لگامیں ہیں، 70 گیلپس لگام جو ہوتی ہیں، اور ایک ایک لگام کو 70 ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور وہ آپے سے باہر ہو رہی۔ اتنی خطرناک آگ ہے کہ وہاں سے اگر کسی کو انسان آ کے ہمارے چولہے پہ بٹھا دینا وہ سو جائے گا، کہے گا یہ تو بڑی مزدار آگ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں ایک، اچھا یہ آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ ایک عام انسان کا جو جسم ہے وہ اس آگ میں، اگر اللہ نہ کرے، ویسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ اس آگ سے پناہ، کہ کسی بھی انسان کو جب اس میں ڈالا جائے، گناہ گار کو اس جسم کے ساتھ، تو اس میں ڈالا جائے گا تو چھک کر کے ختم ہو جائے گا، مطلب کہ ظاہری بات ہے اتنی پریشر، اتنی پاورفل آگ ہے وہ۔ تو اس لیے ہماری باڈیز بھی ڈیفرنٹ ہوں گی، ہماری جو داڑھ ہے، یہ داڑھ جو ہے احد پہاڑ جتنی ہوگی، ہماری سکن جو ہے وہ میلوں کے حساب میں ہوگی، کلومیٹرز تھک ہوگی، اتنی تھک ہوگی کیونکہ اس نے اس آگ کو برداشت بھی کرنا ہے۔ جب یہ جلے گی تو یہ آگ جو ہے ایک دم انسان کو ختم نہ کرے، وہ آہستہ آہستہ جلے گی، کیونکہ اس میں تھکنس بڑھا دی جائے گی نا، باڈی کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گی، بہت موٹی ہو جائے گی، مائلز پر ہوگی وہ، کیونکہ اس آگ کو تو یہ والی باڈی جو ہے برداشت نہیں کر سکتی، اس باڈی کو ٹائم لگے گا جلنے میں۔ اس قسم کی آگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَل مُجْرِمُونَ، جب وہ اس کو دیکھیں گے فَظَنُّوا، تو گمان کر لیں گے، أَنَّهُمْ، کہ بے شک مواقعها، وہ گرنے والے ہیں اس میں، یہ عین الیقین ہو گیا کہ اب جب آپ نے دیکھ لیا نا مجرموں میں، ایک تو گرنے کا سین ہے وہ تو نیکسٹ فیز ہے،
اس سے پہلے جو انسان کی جو حالت ہوتی ہے نا، دوزخ کی آگ کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد جب انسان اس کے جوش کو دیکھے گا اور جب وہ سوچے گا کہ اب اس میں تو ڈالے گئے ہم، تو وہ اٹ سیلف ہی اتنا بڑا ٹارچر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پھانسی کا جو ملزم ہوتا ہے نا، اس کو جب پھانسی گھاٹ لے جایا جاتا ہے نا تو اس کی ٹانگوں میں سے جان نکل جاتی ہے. اس کو جب پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے پھانسی دینے لگے تو اس کو 2 بندے اٹھاتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک لے کے جاتے ہیں، ان کو پھانسی دی جاتی ہے. سعودی عرب میں ایک دفعہ میرے وہ ماموں نے بتایا کہ میں ادھر، وہ وہاں رہتے تھے اس زمانے میں، تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک سر قلم ہو رہا تھا، کسی نے کوئی غلط کام کیا تو کہتے ہیں وہ عام میدان میں اس طرح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی چلا گیا وہاں پر. تو کہتے ہیں پیچھے ایک لکڑی تھی، لکڑی اس طرح کر کے پلر تھا لکڑی کا، تو اس بندے کو اس طرح انہوں نے باندھا ہوا تھا، تو گردن بھی اس کی پلر کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اور پیچھے بھی اس کو باندھا ہوا تھا. تو اس کا سر کے اوپر کپڑا تھا اس کے، اور وہ کہتا ہے اس کا سر نیچے تھا. تو کہتا ہے وہ تلوار لے کے وہ آیا سر قلم کرنے والا، تو کہتے ہیں اس نے اس کے پیٹ پہ ایسا کیا نا، ایسے تھوڑا سا، تو اس نے سر پیچھے کیا اپنا، یوں پیچھے کیا، تو اس نے کہتا ہے کہ اس کے سر، اس کے گردن پہ نا تلوار ماری تو اس کا سر جو ہے نا وہ کٹ گیا، جسم کٹ گیا، الگ ہو گیا، اور وہ جا کے آگے گیا. کہتا ہے میں نے یہ جب دیکھا نا تو کہتا ہے 3 دن تک میں کھانا نہیں کھا سکا، میں 3 دن تک کھانا نہیں کھا سکا، میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ دیکھنے والے کا کیا حال ہے اور جس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے اس کا کیا حال ہے، اور جو اس کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. تو کہہ رہے ہیں ورل مجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها، تو اب اس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اس وقت وہ نہیں پائیں گے اس سے پھر بچنے کی جگہ. مطلب ظاہری بات ہے اب آپ ایک ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی ڈھیل دی ہمیں، جتنا ہم پر رحمت کر سکتے تھے، جتنی شفقت کر سکتے تھے، سب کی ہر طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، مثالوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، پروفٹس کے ذریعے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. اب جب نہیں سمجھا تو انسان کو کیا کرے گا. اب دا ٹائم از اوور. اب جو ہے اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف قائم کریں گے، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ کہتے ہیں پھر بچنے کی اس کو جگہ نہیں ملی جا رہی. تو اب اللہ تعالیٰ اس نصیحت کی بار کو نا تھوڑا ریز کر رہے ہیں، تھوڑا اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھ جائیے، سمجھ جائیے، سمجھ جائیے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ. اب اللہ کہتے ہیں ارے بھائی میں نے پھیر کے، میں نے ہر طرح سے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہم نے بیان کر دی چیزیں، ہر طرح سے میں نے بیان کر دی، حجت پوری کر دی. مطلب صرفنا کا مطلب پھیر کے، مطلب صاف کھول کر، واضح میں نے ہر چیز بیان کر دی لوگوں کے لیے. من کل مثل، ہر طرح کی مثالوں سے میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی. ارے بچوں کو بھی مثالوں سے سمجھایا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کے مضامین میں 2 چیزیں ایسی ہیں، قصص اور امثلہ. شروع میں پہلا لیکچر میرا جو تھا قرآن کی کلاس میں، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو نصیحتاً، جب سٹوری، جب انسان جب سناتا ہے کسی کو، بچوں کو بھی، تو وہ ریلیٹ کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے اس میں، سٹوریز میں، تو وہ جلدی سمجھ جاتا ہے بچہ، یا مثالوں کے ذریعے سمجھ جاتا ہے بچہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں بچوں کی طرح مثالوں سے بھی سمجھایا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان جو ہے نا یہ ایسا مطلب جھگڑالو ہے کہ اس کو جو ہے نا بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کہ اکثر شیئن، کہ تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا لیبل. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ تم ابلیس کو فالو کرے مجھے چھوڑ کر. اب اللہ تعالیٰ دوسرا ٹیگ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم جھگڑالو ہو، تم سب سے زیادہ جھگڑالو ہو میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. اب مسلمان بھی اسی طرح کے ہیں. اب یہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، کافر ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے Did you follow my messenger؟ تو وہ کہے گا Yes Allah, I followed you and your messenger, I had faith in you. کہیں گے Your book says otherwise. Your result
says otherwise. تمہاری کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے. کہتے ہیں کون سی کتاب؟ اچھا وہ کافر کہے گا. اب وہ تھا نا جھگڑالو کہ جھوٹا بھی ہے کافر بھی اور اوپر سے جھگڑالو بھی ہے. کہتے ہیں کون سی کتاب؟ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر رہا ہے وہ. کہتے ہیں میسنجرز پہ میں نے بلیو کیا ہے جی, آپ پہ بھی بلیو کیا ہے. اب جب آگ دیکھ لی تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں بٹ یور ریکارڈ سیز ادروائز. ریکارڈ تمہارا کچھ اور کہہ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کون سا ریکارڈ؟ کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ ریکارڈ ہے. کہتا اللہ میں تو اس کتاب کو نہیں جانتا. آئی ڈونٹ نو دس. کس نے لکھی ہے مجھے کیا پتا, میرے سامنے تو یہ نہیں ہوا. اللہ نے کہا اچھا واٹ اباؤٹ دوز اینجلز جو تمہارے ساتھ ہیں, جو ہر وقت لکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں. آگے سے کہتے ہیں وچ اینجلز, مجھے نظر نہیں آ رہے. کہتا ہے واٹ اباؤٹ لوح محفوظ کی کتاب. کہتے ہیں اللہ آپ انصاف کریں, لوح محفوظ کدھر ہے؟ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ایک چیز, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میرے لیے حجت ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو اسٹیمپ کریں کے بند کریں گے. دین ایٹ دیٹ ٹائم اس کے ہاتھ بولیں گے کہ اللہ اس نے اس وقت یہ گناہ کیا. اس کی آنکھیں بولیں گی, اس کے کان بولیں گے, اس کے اپنے اعضاء جو ہیں گواہی دینا شروع کریں گے اللہ جھوٹا آدمی ہے, اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا تھا, اس ٹائم پہ اس نے یہ کیا تھا. تو ایک چیز کی گواہی جب مل جائے گی تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس وقت آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے. کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی ان کو منع نہیں کیا, ابھی بھی موقع ہے لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں. کیا چیز ان کو روک رہی ہے؟ اِذْ جَاءَهُمْ, جب آ گئی ان کے پاس ہدایت, جَاءَهُمُ الْهُدَى, کہ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے تو what is stopping you, کس چیز سے کیا روک رہی ہے تمہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُوا, اور مغفرت طلب کریں اللہ سے, ربہم, اپنے رب سے, الا ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا. اب اللہ تعالیٰ پھر واپس کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے, یو کین اسٹل بلیو ان می. اب اسٹل آپ جو ہیں میری بات مان سکتے ہیں, رسولوں کی بات مان سکتے ہیں, اس سے پہلے کہ تاتیہم, کہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے وہ والا معاملہ جو پہلے لوگوں پر آیا ہوا تھا. او یاتیہم العذاب, کہ آئے ان کے پاس عذاب سامنے. اب اللہ تعالیٰ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سے. یو لیو ان عرب, تم لوگ ٹریول کرتے ہو, تم لوگ شام جاتے ہو, یمن جاتے ہو, راستے میں بستیاں تم نہیں دیکھتے ہو کیا؟ تم ان لوگوں کے روئنز کو, یو ڈونٹ سی دم, قوم سبا کو, عاد, سمود, لوط علیہ السلام کی قوم کو, ہاؤ آئی ڈسٹرائڈ, میں نے یہ جو بستیاں ہیں کیسے میں نے ان کو تباہ کیا, ان کا معاملہ تم نے اچھی طرح پتہ ہے. یو گو اینڈ سی ود یور اون آئیز, پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ اور جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور ہم نے جو یہ پروفٹس بھیجے ہیں ان کا کام آپ کو جسٹ گیو یو دا گلیڈ ٹائڈنگس, ٹھیک ہے نا, اینڈ وہ آپ کو وارننگز دیں ایز اے وارنرز, یہ ان کا کام ہے. لیکن وہ ایسے شفیق ہوتے ہیں انبیاء کہ وہ اپنی امت کے لیے پھر بھی روتے رہتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مار رہے ہیں, یہ تو بات ہی نہیں مانتے ہیں, یہ تو ایسے لوگ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نبی ہیں, انبیاء ہیں, ان کا صرف کام یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور وَيُجَادِلُ الَّذِينَ, اور جھگڑتے ہیں لوگ ان سے کیوں بھائی آپ جھگڑ رہے ہیں؟ دے آر میسنجرز, وہ تو آپ کو آ کے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یجادل الذین کفروا, کہ ان لوگوں نے جو کفر کیا, بالباطل لیدحضوا بہ الحق, اور تاکہ وہ ان کے لائے ہوئے میسیجز کو غلط ملگ کرتے ہیں, حق کے ساتھ باطل کو ملا کر ان کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا حزوا, اور انہوں نے میری آیتوں کو مذاق بنا لیا. اب یہ بڑی ڈراؤنی بات ہے یہ والی,
کہ کفار جو تھے، ظاہری بات ہے کفار تو بلیو نہیں کرتے تھے، تو کفار اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ ان کا بلیو ہی نہیں تھا۔ لیکن سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ ابھی یہ آیت پڑھیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ایمان والوں کے اوپر ہنستے ہیں، جب ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں۔ مولوی آیا جی، اب میں آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں، یہ کفار کرتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اسکول میں کوئی بندہ بدل جاتا ہے، کوئی لڑکی بدل جاتی ہے اور دین کی طرف آتی ہے تو اس کے دوست یہ والا برتاؤ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جب وہ گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں کہ مولوی ہو گئی ہے، یہ مولوی ہو گیا، ملا ہو گیا جی، پاگل ہو گیا، اور ہنستے ہیں، اور پھر اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر والوں سے مل کے کہتے ہیں دیکھو اسکول میں اچھا والا لڑکا تھا، پاگل ہو گیا، دیکھو یار اس کا کام، مولوی بن گیا، یہ داڑھی رکھ لی، اس نے پگڑی پہن لی ہے، پونچے اوپر ہو گئے جی اس کو دیکھو جی ایسے ہو گیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ کون کرتا تھا؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یضحکون مطلب وہ ہنستے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اشارے کرتے ہیں، آنکھیں مارتے ہیں کہ دیکھ 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 وہ آئے، دیکھ دیکھ مولوی آیا، مولوی آیا۔ اب یہ جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ اس چیز کو جس سے وہ ڈرائے گئے تھے وہ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری آیتیں آپ جا کے ابھی اپنے اسکول کالج میں آپ پردے کی آیت ہو گئی یا حضور کی کوئی حدیث ہو گئی جو ان کے نفس کے ساتھ ٹکراتی ہے، آپ کہیں نا تو ہنسنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا ایک دوست وہاں سے لندن سے، اس نے مجھے دیکھا سر پہ پگڑی باندھی، کہتا ہے یہ کیا تو نے اپنے سر پہ بیڈ شیٹ باندھی ہوئی ہے؟ اب اس کو کون بتائے، اس کو کون سمجھائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اللہ بیڈ شیٹ آپ نے سر پہ باندھی ہوئی ہے، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ اب ان کو کیا پتا وہ کتنی بڑی بات کری ہے، کتنی غلط بات کری ہے۔ کیونکہ اپنے ایمان پہ کام نہیں کیا، صحبت اختیار نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم نے یہ کر لیا نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس سے زیادہ جو ہے ظالم آدمی کون ہو سکتا؟ آپ خود مجھے بتائیں، ایمان سے آپ مطلب کہ خود بتائیں کہ تمام نصیحتیں، تمام دلائل، تمام مثالیں، تمام سٹوریز، تمام کتابیں، تمام انبیاء، حجتیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہر بار استعمال کر لیا ہمیں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بھی جب انکار کرتا ہے تو انسان، آپ خود مجھے بتائیں کہ ظالم ہے کہ نہیں وہ؟ تو اللہ کہتے ہیں من ازلم، اس سے بڑا ظلم، زیادہ ظالم اس شخص سے کون ہو سکتا ہے کہ ذکروا، کہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے بآیات ربہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، فاعرض، اور اس نے آراز کیا اور منہ پھیر لیا۔ مطلب کہ اٹس ویری شاکنگ۔ میں تو ریلیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو، کفار تو چلو سمجھ میں آتی، یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، مسلمانوں کا یہ حال ہے ہمارے۔ ان کو کوئی آیت بتاتے ہیں، مذاق شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چل جا بھائی یہ کوئی کام ہے، یہ کون سے قرآن میں اس طرح لکھا ہو، جب دکھاؤ بھی تو نہیں مانتے۔ تو اب آپ سوچیں، اس لیے میں تو کبھی کبھار بحث نہیں کرتا، کیونکہ آپ جب قرآن کی آیت کا جب انکار کرتے ہیں تو آپ تو دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بحث جو ہے دعوت تبلیغ میں نہیں کرنی چاہیے، مطلب کہ اس طرح کی جگہ سے، کیونکہ وہ لوگ بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں بنا، کبھی ان گھر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی صحبت ان کو نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ دوسرے راستے پہ چل پڑے، جس کی وجہ سے اب وہ ان کا ایٹیٹیوڈ کچھ اس قسم کا بن گیا ہے۔ تو فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور تو اس نے اعراض کیا ان سے، ٹھیک ہے نا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ، اور وہ بھول گیا، يَدَاهُ، کہ جو اس کو آگے بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو جب ہم نے نصیحتوں کے ذریعے پہ سمجھایا اور ہر طرح کی کوشش کی، اب وہ نہیں سمجھ رہا، تو اب ظاہری بات ہے بیک آف دا مائنڈ وہ بھول گیا۔ آخرت کا جو انقلابی عقیدہ تھا، ریولوشنری فیتھ تھا، جس کی وجہ سے انسان بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور تقوی انسان کو بدلتا ہے، وہ بھول گیا، وہ موت کو اپنے بھول گیا، وہ
تو اب کیا ہے، اب وہ گناہ پہ گناہ کری جا رہا ہے، بھیجی جا رہا ہے آگے. تو پھر کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب اس کو جب نصیحت کی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے اس کے دروازے کھول دیے کہ اب تو انجوائے کر لے، ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو جن کو تم انجوائے کر رہے ہو، ان کی جو اوقات اور ویلیو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کا پر دیکھیں، مچھر کا پر اگر اس ٹیبل پہ بھی کہیں پڑا ہو نا، نظر نہیں آتا ہے، سی تھرو ہوتا ہے اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا ہے. یو کی ناٹ سی، یو کی ناٹ فائنڈ اٹ. اگر اس کے اندر پڑا ہو نا، یو کی ناٹ فائنڈ اٹ، یو کی ناٹ سی اٹ. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مچھر کا پر جو ہے اس سے بھی اس کی کم ویلیو ہے. اگر اس سے تھوڑی بھی، اس جتنی بھی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کفار کو پانی بھی نہ دیتے. تو اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دنیا صرف آخرت کی کھیتی ہے جہاں پر ہم نے نیک کام کر کے آگے نکلنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب اس نے ظلم کر دیا نا، اب ہی ٹرانسگریس دا لمٹس، تو انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، تو بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. اب جو ٹولز آف انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، کان، آنکھیں دی تھی، دل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس سے وہ سمجھ سکے، لہم قلوب لا یفقہون بہا. اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں بھی میں نے پردے ڈال دیے، ڈانٹ ڈال دیے، وقرن، بند کر دیے ان کو، وَإِن تَدْعُهُمْ، اور اگر آپ بلائیں گے الی الہدی، ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا، تو وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے، اذن ابدا، کبھی بھی. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دل بھی بند کر دیے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں میں بھی ڈانٹ ڈال دیے. اب میں نے جو ٹولز آف انڈرسٹینڈنگ ان کو میں نے دی تھی، آئی ہیو سیزڈ دوز ٹولز. ناؤ، اب آپ جتنا بھی ان کو سمجھائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں. ان کے دل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ تو بلکہ جانوروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دل بند کر دیے، ان کی آنکھیں بند کر دی، ان کے کان کے پردے میں نے ڈال دیے، ڈانٹ ڈال دی. اب وہ سمجھ نہیں سکتے، they cannot understand اس قرآن کے میسج کو. اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ کھولی رکھے ہیں ہدایت کے لیے ہماری آنکھوں کو، ہماری اذا کو. ٹولز آف انڈرسٹینڈنگز جو ہیں ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ اوپن رکھیں تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں اس قرآن کو اور انڈرسٹینڈ کر سکیں. ایک تو سمجھنا ہے اور ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو جذب بھی کرنا ہے، ایبزارب کرنا ہے. اس کو جب تک ایبزارب نہیں کریں گے تو انسان کا ایمان کا جو لیول ہے نا وہ نہیں بڑھتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب تو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ذو الرحمہ، اور رحمت والے ہیں اللہ تعالیٰ. لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے ان کو، بما کسبوا، اس چیز کی وجہ سے جو کر رہے ہیں، تو اسی وقت ہی پکڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں. جو نافرمانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، میرے ساتھ شریک کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بنا دیا، عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اچھا جو بت ہیں ان کو میرا شریک کر رہے ہو، تم میری نافرمانی کر رہے ہو. اگر میں نے تمہیں پکڑنا ہوتا نا تو میں تمہیں اسی وقت ہی پکڑ سکتا ہوں. کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ٹائم دیا ہوا ہے تمہیں میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس لیے تم دندناتے پھر رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو. تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے میں نے، کر لو. وقت آنے تک ایک مقررہ وقت ہے. میں اس لیے غفور ہوں، بخشنے والا بھی ہوں اور رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پکڑنا چاہیں بما کسبوا، اس عمل کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، لعجل، تو یقیناً جلدی لے آئیں گے ان کے لیے، لہم عذاب، اس عذاب کو، بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک مقررہ وقت ہے، اس کی وجہ سے میں ان کو نہیں پکڑ رہا ہوں، ان کو ٹائم میں نے دیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف اور وعدے کے پکے ہیں. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ ہرگز وہ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بستیاں، look at these بستیاں، these villages, look at these towns, look at these cities and countries, أَهْلَكْنَاهُمْ I destroyed them. Can't you see, you Arabs؟ یہاں سے تم جاتے ہو قریش والو، یمن جاتے ہو، شام جاتے ہو تجارت کے لیے. You see the ruins of these countries, these cities and then townships. لَمَّا ظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا. اور وَجَعَلْنَا، اور ہم نے کر دیا لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے موعدہ، ایک مقرر ٹائم. ان کو بھی ایک ٹائم دیا گیا. پروفٹ نے کہا کہ بھئی تمہارا ٹائم آنے والا ہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ. لوط علیہ السلام نے ان کو بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا، اور شعیب علیہ السلام نے بتایا، صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا. سب نے ان کو بتایا تمہارا وقت آنے والا ہے، بس کر دو. یہ وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ کون سا وقت، یہ کوئی وقت نہیں آنے والا، کوئی عذاب نہیں آنے والا. لیکن عذاب آیا ایک مقررہ وقت پر جو دیا ہوا تھا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد صوت عذاب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب کا جو کوڑا ہے ان کے اوپر گرا. اب یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کا جو دو سٹوریز کے درمیان میں، آگے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا انٹرسٹنگ ایک قصہ شروع ہونے والا ہے. تو اب ہر سٹوریز کے درمیان ایک سرمن ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک نصیحت کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے. ہر سٹوری مثال کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے. یہ ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ سمجھا رہے تھے پچھلے ایک دو جو 10-15 آیتوں میں. اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال کس کی دی تھی؟ انگوروں کے باغ والوں کی. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے اصحاب کہف کی. اصحاب کہف ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی، پھر مثال آئی، پھر ابھی تک نصیحتیں چل رہی تھیں. اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے ایک نئی سٹوری سٹارٹ کرنے والے ہیں جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. اور اس سٹوری میں بھی ہمارے پاس بہت سارے لیسنس ہیں لرن کرنے کے لیے. تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. ابھی ہم نے آیت نمبر 59 تک کر لی ہے. تو انشاءاللہ آیت نمبر 60 سے we'll start with the next story and see what this new story has got for us, کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سے لیسنز ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں I guess you have got no questions, so inshallah I'll see you guys next week. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.